مفتی طارق صاحب, مسٹر وجاہت صاحب اور مس انیکا نذیر, یہ یہاں پہ تشریف آور ہوئے ہیں. تو اس پروگرام کو اب آگے کی اور بڑھانے کے لیے میں یہاں پہ دعوت دوں گا مہک جاوید اور ارکم, یہ دونوں اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھائیں گے. A very good morning to everyone present here. Welcome to the prestigious event of Roshan Mustaqbil Ek Behtar Kal Ki Umeed, organized by Save Youth Save Future Foundation. My name is Arqam. And my name is Mehak. We are truly honored to be your host for this enlightening occasion where we gather to inspire and empower the youth for a brighter future. This event is a testament to our collective commitment to nurturing the potential of our youth, equipping them with the tools they need to lead us to a better tomorrow. Indeed, Arqam, throughout the day we will hear from distinguished speakers engaged in thought-provoking discussions that all aim to ignite the spark of hope and determination within each of us. So get ready to be inspired as we embark on this journey together. Let's make today a memorable and impactful experience together. Once again, welcome to Roshan Mustaqbil Ek Behtar Kal Ki Umeed. Let's make this day a stepping stone towards a brighter and more prosperous future for our youth. So let us first welcome Huzaifa to kickstart our event with Tilawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Jazakallah. Before we proceed with speech, let us welcome the talented students of Baramulla Public School for Tarana
Everyone is requested to stand up as a gesture of respect. गाहे फिक्र अमल सब लोग है तेरे दीवाने, ऐ दानिश गाहे फिक्र अमल सब लोग है तेरे दीवाने। तू इल्म व अदब की शम्मा है और हम है तेरे परवाने, ऐ दानिश गाहे फिक्र अमल सब लोग है तेरे दीवाने, ऐ दानिश गाहे फिक्र अमल सब लोग है तेरे दीवाने। इस उम्मत की जागीर है तू, ख्वाबों की भी ताबीर है तू, इस उम्मत की जागीर है तू, ख्वाबों की भी ताबीर है तू, इकरा की भी तहरीर है तू, जुल्मत में भी तनवीर है तू, ऐ दानिश गाहे फिक्र अमल सब लोग है तेरे दीवाने, ऐ दानिश गाहे फिक्र अमल सब लोग है तेरे दीवाने। कुदरत का एक नाम है तू, उखवत का एक पैगाम है तू, कुदरत का एक नाम है तू, उखवत का एक पैगाम है तू, आगाज है तू अंजाम है तू, मेरी सुबह और शाम है तू, ऐ दानिश गाहे फिक्र अमल सब लोग है तेरे दीवाने, ऐ दानिश गाहे फिक्र अमल सब लोग है तेरे दीवाने। तू माहे मुनव्वर माँ पारा, तू खिरद का चेहरा गहवारा, तू माहे मुनव्वर माँ पारा, तू खिरद का चेहरा गहवारा, तू ही तो है अर्शे तारा और तू ही है अंबर सारा, ऐ दानिश गाहे फिक्र अमल सब लोग है तेरे दीवाने, ऐ दानिश गाहे फिक्र अमल सब लोग है तेरे दीवाने। पैगाम है तेरा रहमानी, तू ही है बाइस ताबानी, पैगाम है तेरा रहमानी, तू ही है बाइस ताबानी, गैरों को भी है हैरानी, कोई भी नहीं तेरा सानी, ऐ दानिश गाहे फिक्र अमल सब लोग है तेरे दीवाने, ऐ दानिश गाहे फिक्र अमल सब लोग है तेरे दीवाने। तू आलम में मशहूर है, हर जानिब तेरा नूर है, तू आलम में मशहूर है, हर जानिब तेरा नूर है, और मन सब पर मामूर है, हर आफत से तू दूर रहे, ऐ दानिश गाहे फिक्र अमल सब लोग है तेरे दीवाने, ऐ दानिश गाहे फिक्र अमल सब लोग है तेरे दीवाने। जो आज है तू आइंदा रहे, हर दौर में तू काइंदा रहे, जो आज है तू आइंदा रहे, हर दौर में तू To everyone, now we have with us Mr. Altaf Ahmed Khan. I would like you all to join me in welcoming him. Mr. Altaf Ahmed Khan. Empowering the youth is not just an act of encouragement, it is an investment in our collective future. It is about recognizing the potential within each young individual and providing them with the opportunities and support they need to transform that potential into tangible positive change. When we empower our youth, we cultivate a generation that is confident, innovative, and resilient. To commence this event, let us first welcome our esteemed speaker who will share their insightful perspective with us. Please join us in welcoming Mrs. Anika Nazir, the Women's Wing Head of Save Youth, Save Future Foundation, to deliver her speech titled Empowering the Youth, Our Vision, Our Mission. Maulana Tariq Misbahi Saab and my colleagues, Chairman Save Youth, Save Future Foundation, our Secretary to Women's Wing, Muskan Nargis, Mr. Altaf Khan sir, and all other teachers from school administration. Thank you so much for joining us in this event. And
And most importantly, I would like to welcome you all, the shining faces of one of the best schools of Baramulla Public School. I thought I have to discuss something regarding the one topic which I was given, and what we discussed before commencing this event. We had a conversation with our team that we will discuss some specific topics, but the moment we stepped into this school, आप सबके चेहरे देखकर I re-entered in my golden era of school days, and it seems like I know all of you, and आप सबके जो चेहरे हैं मुझे सिमिलर लगे, क्योंकि मैं उसी एरा में वापस चली गई जब मैं स्कूल डेज में होती थी. Like these girls, they are standing there. हम लोग लिटरली लड़े हैं इस ऐसे खड़े रहने के लिए. There was a house called Sir Said, and I was the head of that house at that time. वो भी बहुत सारे इलेक्शन के बाद आपको मौका मिलता था. So all these golden memories, I would like to tell you, इस सब को अपने साथ समेट के रखिएगा. Some memories are fond and some are difficult in school days, but at the end of the day, when you reach to the next level of your life, you remember all this, and आपके चेहरे पे वो छोटी सी स्माइल आती है और आप सोचते हैं कि कितने प्यारे दिन थे वो जो हमने स्कूल में बेसिकली गुजारे हैं. और यूनिटी के दिन होते हैं. उसके बाद आप दोस्तों से अलग हो जाते हैं, आप टीचर्स से अलग हो जाते हैं, बट जब कभी उस एरा से आपके सामने कुछ चीज़ें सामने आती हैं, आप बिल्कुल उन्हें याद करते हैं. टुडे we stepped into your school premises with this beautiful theme, रोशन मुस्तकबिल, एक बेहतर कल की उम्मीद. इससे ये पता चलता है, this theme itself indicates that your elder generation is concerned and worried about you. What future holds for you? We are very concerned about you, कि आपका आने वाला future क्या होगा, और as an individual and as an organization हम आपके लिए क्या contribute कर सकते हैं. रोशन मुस्तकबिल को आप अपने जहनों में बसा लीजिए और ये सोचिए कि हमें कश्मीर का एक एक बच्चा, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, विद ऑल द मॉरल ग्राउंड्स, अपने मॉरल ग्राउंड्स को साथ लेकर हमें आपको नासा में देखना है, हमें आपको इसरो में देखना है, हमें आपको देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखना है, हमें आपको सुप्रीम कोर्ट में देखना है, हमें आपको दुनिया के हर बड़े प्लेटफॉर्म पे देखना है. आपको पीछे नहीं रहना है. हम उस चीज़ के लिए कंसर्न है कि हमारे कश्मीर का हर एक बच्चा जिंदगी की सबसे बड़ी ऊंचाई तक पहुंचे, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में. आप जब भी देखते हैं आपके ऑफिसर्स आपके सामने आते हैं तो आपके जहन में ख्याल आता होगा कि काश हम भी इस पोजीशन पे किसी दिन पहुंचे. नामुमकिन नहीं है. वो भी आपकी तरह स्टूडेंट रहे हैं और एवरेज स्टूडेंट्स रहे हैं. कभी ये मत सोचिएगा कि शायद जिसने 90% लाए वो मुझसे ज़्यादा है और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा. मैक्सिमम जब आप सिविल सर्विसेज में देखते हैं तो एवरेज स्टूडेंट्स भी इक्वली कम्पीट करते हैं और शायद कभी कभी वो टॉप 10 पोजीशंस में आते हैं. तो आपके लिए ये एक बेहतर मिसाल है कि आप बच्चे जो है अपने फ्यूचर को जो है सीरियसली लेना शुरू करें आज से ही. बट there is one more aspect to your life from teenage to that early adulthood, that rest of your life. वो है आप अपने आदतें कैसे मेंटेन रखते हैं या कैसे डेवलप करते हैं. There is this teacher जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है और उन्हें काफ़ी सुना जाता है और वो पढ़ाते हैं UPSC के बच्चों को, मिस्टर दिव्य कीर्ति सर. दिव्य कीर्ति सर के एक वीडियो मैंने देखा, उसमें कहते हैं कि बच्चे जो है वो सिर्फ पढ़ाकू नहीं होना चाहिए. ज़िंदगी जीने के लिए एक व्यक्तित्व का होना ज़रूरी है, एक पर्सनैलिटी का होना ज़रूरी है. आप थोड़ी सी बात भी करें, आप थोड़ा सा इंटरेक्ट भी करें, आप थोड़ा सा खेलें भी, आप अलग अलग चीज़ों को जानें भी, आप अपनी जो रिलीजियस नॉलेज है उसको भी पढ़ें. आप बाकी जो लोग आपके सोसाइटी में रहते हैं, अलग अलग तबकों से बिलोंग करते हैं, आप उनको भी जानें, आप उनके साथ निशाना बशाना खड़े हो जाए. वो एक व्यक्तित्व होता है. सिर्फ किताबें ही नहीं या सिर्फ अपनी ज़िंदगी का जो 100% पोर्शन जो है आपका, वो सिर्फ आप किताबों में ही नहीं बल्कि उसको डिवाइड करके हर उस चीज़ में रखिए जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा.
روشن مستقبل کا ہمارا یہی فرسٹ انٹریکٹیو سیشن آپ کے اسکول کے ساتھ تھا کہ ہم آپ بچوں کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن کریں اور آپ کے سامنے وہ مثالیں بھی لے کر آئیں جن سے آپ کو انسپریشن ملے اور آپ کو ایک موٹیویشنل بوسٹ ملے، کیونکہ موٹیویشنل بوسٹ بھی ضروری ہوتا ہے. چائلڈہڈ ہم سمجھتے ہیں شاید بچے ہیں چھوٹے ہیں تو ان کو کیا ہی پریشانی ہوتی ہے، بٹ دین دیئر کمز another aspect of childhood trauma. تو ہم آپ کے ساتھ کوئی انٹریکشن بھی کرنا چاہیں گے آگے آنے والے سمے میں کہ ایسی کون سی چیز ہے شاید جو آپ کو پریشان بھی کرتی ہوگی، ہم ان کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے. there should be no curtains on something جو آپ باہر نہیں لانا چاہتے ہیں. ہر چیز ایک صاف آئینے کی طرح ہونی چاہیے. آپ بچوں کے سامنے یا آپ کا انٹریکشن آپ کے ٹیچرز کے ساتھ کیسا ہو، آپ کے ٹیچرز کا کیا انٹریکشن ہے آپ کے ساتھ، کس طریقے کا وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ آپ بلڈ کرتے ہیں اپنے اسکول میں، ہم وہ بھی جاننا چاہیں گے. ہم نے ایسے بھی کیسز دیکھے ریسنٹلی، ایک بہت ہی ایسی انفارچونیٹ نیوز ہمارے سامنے آئی ایک اسکول کی ڈسٹرکٹ سری نگر سے کہ ایک ٹیچر نے اپنے بچے کو اتنا اس قدر مارا کہ اس کا ایک ایئر ڈرم جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا اور اس کو ہاسپٹلائز کرنا پڑا. پر دین جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں یاد آتا ہے ہمارے بھی ٹیچرز رہے ہیں، انہوں نے بہت شفقت سے ہمیں پڑھایا ہے. یا ہم آپ اسکولس میں آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں ٹیچرز آپ کے لیے، بٹ وہیں کہیں نہ کہیں کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں پہ ہم بات کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ. لائک ٹو ہیئر فرام یو آل کہ آپ کے رجحان کہاں کہاں ہیں اور آپ کے ٹیچرز کتنے آپ کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے اور آپ کی جو پیشن ہے ان کو کتنا بلڈ کرنے کے لیے آپ کے لیے محنت کرتے ہیں. روشن خیال آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم لے کر آیا ہے، نہ صرف آج کے لیے، آگے آنے والے سمے میں آپ سپورٹس میں آگے جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے پروگرامس انوگریٹ کریں گے. آپ کسی اور فیلڈ کو جاننا چاہتے ہیں، آپ کا رجحان زیادہ بکس پڑھنے میں ہے، ہم آپ کی لائبریری کو کچھ بکس ڈونیٹ کرنا چاہیں گے. آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے، مسکان نرگس ہمارے ساتھ آئی ہیں آج. یہ ایک آتھر ہے اور ابھی اسٹوڈنٹ ہے، پڑھ رہی ہیں ہمارے ساتھ ہماری آرگنائزیشن کے ساتھ لاسٹ ایئر ہی. اور ان 2 سالوں میں انہوں نے اپنی زندگی کو اڈاپٹ کر لیا ہے. ان کی زندگی میں جو ہے انہوں نے بالکل اسے ویلکم کیا کہ ہاں یہ میری زندگی میں یہ چیزیں ہیں یا یہ مشکلات ہیں، مجھے انہیں اڈاپٹ کرنا ہے اور مجھے اس سے لڑنا ہے. خود مجھے ہیلپ کرنے کوئی نہیں آئے گا، مجھے خود سے آگے بڑھنا ہے. لاسٹ 1 ایئر سے انہوں نے 2 بکس پبلش کی ہیں اپنی. وہ 2 بکس شاید یہ آج آپ کے اسکول کو بھی ڈونیٹ کریں. مجھے لگتا ہے آگے آنے والے سمے میں ایک بیسٹ آتھر دیکھتی ہوں ان میں، اور آپ سب بچوں میں سے بھی ہمیں بیسٹ آتھرز، بیسٹ ڈاکٹرز، بیسٹ انجینئر، بیسٹ سول سروس کے آفیسرز ہمیں ملیں گے الگ الگ جگہوں. سائنٹسٹ صرف لمٹ نہیں ہونی چاہیے. آج کل وہ زمانہ نہیں رہا جب ہم کہتے تھے کہ لڑکی ہے تو ڈاکٹر بنے گی، لڑکا ہے تو انجینئر بنے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھرا ہے. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہمیں ریپلیس کر رہی ہے، ہم ہیومنس کو وہ ریپلیس کر رہی ہے. اور آئے دن آپ دیکھتے ہیں گوگل جیسے بڑے پلیٹ فارمز یا فیس بک جیسے بڑے پلیٹ فارمز جہاں کئی سارے ملازم کام کرتے تھے، آج ان کو ڈراپ کیا جا رہا ہے ایک ٹائم پہ ان مائکرو سیکنڈس. ٹویٹر کے پاس بہت سارے ملازم ہوا کرتے تھے ورلڈ وائڈ، آج ٹویٹر صرف 50 تک سیمت رہ گیا، صرف 50 ایمپلائیز ورک کرتے ہیں وہاں پہ. آپ دیکھیں کمپٹیشن کتنا ہے، تو آپ ان 50 میں کیسے کمپٹیشن میں کیسے آئیں گے؟ پوری دنیا کا کمپٹیشن آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ جتنا آپ بڑا سوچیں گے اتنا بڑا آپ کے ساتھ ہوگا. اگر آپ سوچتے ہیں کہ آج پورے دن میں 3 گھنٹے اسٹڈیز کروں گا یا کروں گی، چلو آپ نے ایک لمٹ سیٹ کی ہے کہ 3 گھنٹے پڑھنا ہے تو 3 گھنٹے کم سے کم 1 گھنٹے تو آپ پڑھیں گے. تو جتنا لمٹ آپ اپنا ہائی سیٹ کریں گے اتنا آپ آگے جائیں گے. اور دوسری چیز انٹریکشن اینڈ کمیونیکیشن جو ہے آپ آپس میں بھی بنائے رکھیں. اسٹوڈنٹس میں نے یہ ایک پیٹرن دیکھا ہے اپنے ٹائم پہ بھی کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اکیڈمکس میں بہت اچھے مارکس ہیں اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کے بہت کم مارکس ہوتے ہیں. تو دیر از اے ڈویژن ود ان دا کلاس. آئی ہیو سین دیٹ. اس ڈویژن کو ختم کرنا ہے.
کیونکہ میں نے دیکھا ہے کبھی کبھی not always کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس بچے کے ہائیسٹ مارکس ہے وہ ایوریج اسٹوڈنٹ شاید کہیں نہ کہیں پھر آگے جا کے اس سے آگے بھی نکل سکتا ہے یا پیچھے بھی رہ سکتا ہے. ڈپینڈس اپون یور ہارڈ ورک دیر از نو سبسٹیوٹ فار ہارڈ ورک. جو ہارڈ ورک کرتا ہے وہ آگے نکلے گا ہی نکلے گا. اس کو وہ آپ سے پیچھے کہیں نہیں دیکھے گا. وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائے گا. بٹ the problem is with our mindset. We have to develop our mindset in a way that the fellow students are human beings with us and وہ equally ان میں کوئی نہ کوئی ہنر ہے. جب ہمیں اس دنیا کی تخلیق ہوئی ہے تو ہر کسی کو کوئی ہنر دیا ہے. ہر انسان میں ایک خامی ہے, ہر ایک انسان میں ایک ہنر ہے. تو ہمیں خامیوں پہ ورک کرنا ہے اور ہنر کو بوسٹ کرنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے اور آگے لے کر جانا ہے. آئی ایم گلیڈ کہ آپ کی جو اسکول ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے ہمیں اپنے اسکول میں انٹری دی. انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ بچوں سے انٹریکٹ کر پائے. آپ ہائر سیکنڈری لیول کے بچے ہیں, آگے جا کے آپ کالجز میں جائیں گے یا اپنے لیے ایک سلیکشن آف کریئر کریں گے. ایک کوشش ضرور کیجیے گا اپنے طرف سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ کو ختم کیجیے گا, کیونکہ آپ کی ایج میں ہماری بھی کمیونیکیشن گیپ رہی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, ہم نے دیکھا ہے. اور ہم آج اس اسٹیج میں ہیں, اس ارلی اڈلٹہڈ میں ہیں جہاں ہمیں صرف اپنے پیرنٹس کی ضرورت ہے. ہمیں کچھ بھی ہوتا ہے ہم اپنے پیرنٹس کے پاس چلے جاتے ہیں, بیکاز ہم نے اس کمیونیکیشن گیپ کو کہیں نہ کہیں فل کیا ہے اور اسے فل کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. آپ میں پیشنس لیول آگے جا کے جو آپ کو ہیلپ کرے گا ڈیولپ اگر آپ نے کیا تو آپ کو یہ بہت ہیلپ کرے گا زندگی. ہمارے چیئرمین سر جو ہے وہ ہمیشہ ہر ایک چیز بولتے ہیں, ایک کامن چیز ہر ایونٹ میں بولتے ہیں. آج میں وہ بولنا چاہوں گی کہ مرنا بہت ایزی ہے. It will take you 5 minutes to end your life. لیکن اگر ہم کہیں گے کوئی چیز مشکل ہے تو وہ ہے زندگی کو جینا. اور جس انسان نے پورے جوش کے ساتھ اپنی زندگی کو جیا اور اس پہ کام کیا پیشنس کے ساتھ اور آگے بڑھا, اس نے سب سے بڑا کام کیا ہے زندگی میں اور اس کی کامیابی کوئی روک نہیں سکتا. اور سب سے بڑی چیز آپ اس ایرا میں ہیں جہاں آپ کو ایکول اپارچونیٹیز مل رہی ہے. تو کبھی یہ مت سوچیے گا کہ مجھے کم ملا کسی کو زیادہ ملا. اس کارڈ سے مت رہیے گا کہ میں اگر لڑکی ہوں تو مجھے کم ملا. یو آر گیون ایکول اپارچونیٹیز, یو کین سی دیٹ. تو دیر آر ایکول بوائز اینڈ ایکول گرلز ہیئر. آپ کے پاس ایکول اپارچونیٹیز ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, محنت کرنی ہے. آپ کو بھی محنت کرنی ہے. باقی تھوڑی مسکری بچے کرتے ہیں وہ بھی چلتی رہے گی, بٹ اپنی لائف کو بیلنس کرنا آج سے ہی سیکھیے. وہ آپ کو لائف میں آگے بہت ہیلپ کرے گا. تھینک یو سو مچ I hope at the end of this session, meaningful and insightful session, I would like to hear from you. ایک open interaction session ضرور ہوگا جس میں ہم آپ بچوں سے سننا چاہیں گے, آپ کچھ بولنا چاہیں گے, ہم ضرور سنیں گے آپ کی بات. آپ کے ساتھ تھوڑا انٹریکشن ہم کرنا چاہیں گے. تھینک یو سو مچ. Assalamu alaikum warahmatullah to everybody present here. Myself Muskan Nargis, and it's an honor and gratitude that I stand before you today as an author of 2 books and a person who has begun her writing journey in 2020. So وہ ایک پینڈیمک کا دور تھا, سارے لوگ بھاگ رہے تھے خود کو بچانے میں, اینڈ بہت لوگوں نے اپنے ٹیلنٹ کو بھی پہچانا. بہت لوگ ایک اچھے رائٹرز بن گئے, کوئی کک بن گیا, کوئی بلاگر بن گیا. تو آئی واز دا پرسن بچپن سے ہی جو بہت کوائٹ تھی. میں یہاں پہ اپنی جرنی پہلے شیئر کرنا چاہوں گی کہ کیسے میں اس فیلڈ میں آئی. میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, بٹ آپ ابھی ہائر سیکنڈری لیول میں ہیں, میں اپنا BA کر رہی ہوں, فائنل ایئر ہے میرا. تو اٹ واز لائک کہ سب لوگ بھاگ دوڑ میں تھے کہ کوئی بچ رہا ہے, کس کو بچانا ہے, کیا کرنا ہے, سب لوگ اسی بھاگ دوڑ میں تھے. تو آئی واز اے پرسن جو ہمیشہ اپنے گھر پہ رہی اور مطلب پہچاننے کی کوشش کی کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں, کیا چیزیں ہیں جن کو میں سدھار سکتی ہوں, کیا ایسی چیزیں ہیں جو میں اپنے اندر بہتر کر سکتی ہوں. تو تب مجھے پتا چلا آئی کین بی اے گڈ رائٹر. بچپن سے ہی مجھے بہت رائٹنگ کا شوق تھا, بٹ مجھے کبھی یہ نہیں پتا تھا کہ جو بھی میں لکھتی ہوں میں اس کو پبلش کروں گی. تو اٹ واز لائک میری مما کو پتا چلا کہ میں لکھتی ہوں تو شی انکریجڈ می ا لاٹ, لائک شی ہیز بین اے سورس آف انسپریشن فار می. اس نے کہا ہاں آپ کر سکتے ہو. So in the same year, I published my first article in the newspaper named as Good Morning Kashmir, and I got so many emails کہ یہ مسکان نرگس کون ہے. تب تک کوئی
کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا یہ مسکان نرگس کون ہے, کہاں ہے. I got so many emails, مسکان نرگس آپ کون ہیں, کیا ہے, ہمارے نیوز پیپر کے لیے آرٹیکلس لکھیے, ہماری میگزین میں لکھیے. After that, I wrote a second article in, I guess, Rising Kashmir. And then, پھر میں نے دھیرے دھیرے میگزینس میں پوئٹریز لکھی. پھر in the year 2023 میری first book آئی, that is Struggle of a Single Parent. And in the same year, like right now, I have published my second book named as Unrevealing Shadows. And thank you. الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ملا. وہ ہوتا ہے نا کہ ہر ایک بچہ, آپ سب یہاں پہ بچے موجود ہیں, آپ میں ڈفرینٹ ٹیلنٹس ہیں, ڈفرینٹ اسکل ہے. کوئی یہاں پہ اچھا رائٹر ہے, کوئی یہاں پہ اچھا اسپیکر ہے, کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے. بہت سارا ٹیلنٹ آپ سب میں بھرا ہوا ہے. بس انسان کو میری اس چیز کی ہوتی ہے کہ وہ اس ٹیلنٹ کو پہچانے, اپنے اندر جو خامیاں ہیں ان پہ محنت کرے. جیسے کہ ابھی انیکا میم نے کہا, ان پہ محنت کرے, ان کو پہچانے. کہ اب آپ سب کا ایک گول ہونا چاہیے زندگی میں کہ مجھے سوسائٹی کو کچھ دینا ہے. اتنا نہیں ہے کہ آپ اسکول آئے, آپ نے پڑھا, نالج حاصل کی, اینڈ دیٹس اینف. نو, نالج اس کو کہتے ہیں جو چیزیں آپ نے اسکول میں سیکھی, اپنے اندر بہتری لائے, گرو کرے, اس کے بعد اپنی سوسائٹی کو سرو کرے. بیکاز یو نو ہم لوگ کشمیر میں رہتے ہیں, ہمیں کشمیر کو بہت کچھ دینا ہے. ہم لوگ اچھے لیڈرز بن سکتے ہیں, اچھے پالیٹیشینس بن سکتے ہیں, تب جا کے ہماری سوسائٹی کو کچھ ہو سکتا ہے. لائک پاسٹ ایئرس میں کیا ہوتا تھا, کشمیر میں ایسا بلیو تھا کہ ہاں ابھی ریسنٹلی ووٹنگ ہوئی ہے کہ پیپل ور لائک اس کیا ووٹ کراؤ, ہمیں کیا کرنا ہے ووٹس کا, تو ایسا کنسیپٹ ہے. لیکن رائٹ ناؤ جو ووٹنگ ہوئی ہے, ہر ایک باشندہ اپنے گھروں سے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, جسٹ بیکاز ہم اویئر ہو گئے کہ ہمارے لیے کچھ ڈیمانڈس ہیں, ہمارے لیے کچھ خواہشات ہیں, یا ایڈمنسٹریشن اچھی بنے, ہمارے لیے اچھا کرے, تو ہر ایک انسان پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی ٹیچرس سے بھی کہ آپ جو ہوتی ہے ایک گائیڈنگ لائٹ ہوگی اپنے بچوں کے لیے, ان میں دیکھیے کہ کیا ٹیلنٹ ہے. کیونکہ میرے اسکول ایئرس میں میری ٹیچرز جو ہوا کرتے تھے نا, لائک میرے ساتھ ایک بہت انفارچونیٹ ٹریجڈی ہوئی ہے. مائی مدر اینڈ فادر got separated when I was in my 5th grade, and that was so crucial time for me. I was like کہ اب کیا ہوگا, میں بہت خاموش رہتی تھی. And میرے ٹیچرز were always like کہ تم بولتی نہیں ہو, تم چپ رہتی ہو. وہ کبھی پہچان ہی نہیں پائی کہ میرے اندر کیا ٹیلنٹ ہے یا میں کیا کر سکتی ہوں. ہمیشہ ان کی ڈانٹ سننا, پیرنٹ کال ہونا. تو آج وہ ٹیچرز جب مجھے دیکھتے ہیں, they truly say کہ we are inspired by you, and ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہمارے. یہ سب ہوا جب میرا فرسٹ بک لانچ ہوا لاسٹ ایئر, تو میں نے سارے اسکول کو انوائٹ کیا. اٹ واز لائک آئی جسٹ وانٹڈ ٹو شو دیم وٹ آئی ایم ایکچولی. اس کے بعد وہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کی زندگی میں ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم رول ایک ٹیچر ادا کرتا ہے, ایک پیرنٹ ادا کرتا ہے. تو میری مدر, شی ہیز پلیڈ دا رول آف اے فادر اینڈ اے مدر ایز ویل. تو اس نے بہت مجھے سپورٹ پرووائڈ کیا ہے. اس کے بعد میں جڑ گئی ایک این جی او سے, جیسے کہ آرگنائزیشن ہے سیو یوتھ سیو فیوچر. وجاہت سر از دیر, لائک انیکا میم, انہوں نے جتنا مجھے سپورٹ پرووائڈ کیا ہے نا, آئی ایم لائک کہ میں پہلے کیوں نہیں ان سے ملی. ہر ایک پلیٹ فارم پہ مجھے ہر جگہ پہ تم ایسا کر سکتی ہوں, مسکان کا ایسا بھی, بھلے ہی میں پھر وہ نہ بھی کر پاؤں, بٹ ان کا وہ مجھ پہ بھروسہ ہے کہ وہ مجھ پہ مطلب ایک موٹیویشن ڈیولپ کرنا, وہ میرے لیے کافی ہوتا ہے کہ نہیں میں کر سکتی ہوں. اینڈ آئی ہوپ کہ ایسے ٹیچرس آپ لوگوں کو بھی نصیب ہو, انیکا میم, وجاہت سر جیسے. رائٹ ناؤ آئی ایم سیکریٹری ٹو لائک دس سیو یوتھ سیو فیوچر فاؤنڈیشن, اینڈ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ میں بھی ان کے ساتھ جڑ کے سوسائٹی کو ایک اچھا چیز لائک کچھ اچھا پرووائڈ کر سکوں, جس سے سوسائٹی لائک بیٹر ہو, اچھا لائک سب کچھ ڈیولپ ہو اس سوسائٹی میں. جو بھی پرابلمس ہیں ان کو ہم ساتھ میں نیویگیٹ کریں, جو بھی چیلنجز ہیں ان کو ہم ساتھ میں پار کریں. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک انسان کی زندگی میں جو ہے پرابلمس آتی ہے. آپ کی زندگی میں بھی ہوگی, آپ ابھی چھوٹے بچے ہیں, لیکن آئی ٹرولی بلیو کہ میرا جو بچپن رہا ہے, چائلڈ ہو رہا ہے, وہ بہت ٹرامیٹائزڈ تھا. آپ کا بھی ہو سکتا ہے کچھ حد تک. بس اب اتنا ہے کہ آپ کو اپنے آپ میں فیتھ رکھنا ہے, اور پہلے توکل رکھیں, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں, تب جا کے آپ چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات, مطلب وہ کہتے ہیں نا, آفٹر ایوری ہارڈ شپ کمز ایز. ایک قرآن کی آیت ہے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. دیٹ از کہ آفٹر ایوری ہارڈ شپ کمز ایز. تو میرے ساتھ بھی یہی تھا, جب میرے مدر فادر سیپریٹ ہو گئے تو آئی واز لائک کہ یہ بہت ہارڈ ٹائم ہے. بٹ وہاں پہ پلس پوائنٹ ایک تھا کہ میری مدر ایجوکیٹڈ تھی. شی از رائٹ ناؤ اے ٹیچر ایٹ ٹی بی ایم ایس اسکول لال چوک, ٹیمل بسکو اسکول. تو وہ ایک پلس پوائنٹ تھا. وہ جب ایجوکیٹڈ تھی, انہوں نے ہمیں ایجوکیٹ کیا. اب ہم لائک لوگوں کو چاہتے ہیں کہ ایجوکیٹ کریں. میری سسٹر, شی از آلسو این آرٹسٹ, میں ابھی ایک رائٹر ہوں. تو میں چاہتی ہوں کہ ایسے ہی آپ لوگوں کے پیرنٹس کے ساتھ آپ اوپن کنورزیشن کریں, ان کو بتائیں کہ ہم
ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ ڈاکٹرز, ٹیچرز, انجینئر بن جائیں گے, کوئی کچھ اور بھی بن سکتا ہے. تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کریں, اینڈ میں ٹیچر سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہر ایک بچے کو ایکول اپرچونیٹی دے, ایکولی ان کو ٹریٹ کریں, کیونکہ یہ ایک ٹیچر کا ہی رول ہوتا ہے. گھر پہ ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اسکول میں میرے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آئی ہیو ٹرولی سین دیٹ. سو آئی ریکویسٹ یو آل کی محنت کریں بہت زیادہ. تھینک یو سو مچ. For athletes, Islam has shaped many youths into conquerors like Muhammad bin Qasim. So enlightening us on the topic, Islamic principle on youth empowerment and building a better tomorrow. Here is the one and only Mr. Tariq Ahmad Rizvai Sahab, Hafizahullah. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے. علم ایک ایسا سرمایہ ہے جو ایک انسان کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے آتا ہے. یہی وجہ ہے اسلام کے چوتھے خلیفے حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا, رضینا قسمت الجبار فینا, رضینا قسمت الجبار فینا, لنا علم وللجہال معلوم. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس تقسیم پر راضی ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں میں سے ہم پر تقسیم فرمائے. وہ کیا ہے؟ لنا علم, ہم جیسے لوگوں کے لیے علم رکھا, وللجہال معلوم, اور جاہلوں کے لیے مال رکھا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے علم ایک لازوال دولت ہے. علم ہی سے ایک انسان کو سربلندی ملتی ہے, سرخروئی ملتی ہے, عظمت ملتی ہے, شان ملتی ہے. میں اس ادارے کو دیکھ کر تو بڑا خود متاثر ہو گیا. اس کی عمارتیں دیکھ کر نہیں, اس کا تعلیمی ماحول دیکھ کر. گویا کہ ان عمارتوں کی عظمت بھی علم سے ہے. آپ جس گہوارے میں اس وقت پڑھ رہے ہیں اس کی قدر کرنا آپ پر ضروری ہے, لازمی ہے. پھر حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیس الیتیم من مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والعدل. فرمایا یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر جائیں, فرماتے یتیم تو وہ ہے جو علم اور ادب سے کورا رہے. جس کے پاس علم نہیں ہے, جس کے پاس ادب نہیں ہے, جو علم و ادب سے کورا رہ گیا, وہ دراصل یتیم ہے. بظاہر اگر آدمی یتیم ہو, بچہ یتیم ہو, لیکن علم و ادب سے آشنا ہو, وہ پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا سکتا ہے. پھر اس کی یتیمی کسی کو یاد نہیں رہے گی, اس کی عظمت کے ڈنکے پورے عالم میں بج جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے اسیروں کے ساتھ جو معاملہ فرمایا, جب آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ لیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے, تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ فرمایا, جو قریش کے پڑھے لکھے افراد ہے وہ انصار کے 10 ان پڑھوں کو علم سکھائے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی عظمت کتنی ہے, علم کی شان کتنی ہے, علم کتنا بڑا سرمایہ ہے. تبھی تو علامہ نے فرمایا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اگر آپ کو کچھ بننا ہے, اگر آپ کو اپنے روشن مستقبل کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ کرنا ہے, تو آپ کو اپنے مستقبل کے لیے اچھی مثال بننا پڑے گا. قرآن مقدس میں بھی اللہ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر انسان دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا.
اس کا فیوچر برائٹ کیسے ہوگا، اس کا مستقبل روشن کیسے ہوگا جب وہ اچھی تعلیم و تربیت حاصل کر لے گا. تو قرآن اور احادیث طیبہ میں حصول علم کے حوالے سے بے شمار روایات موجود ہیں. آج تک جن پروگراموں میں نے آج تک شرکت کی ہے، سب لوگ بچوں کو ڈاکٹر بننے کا مشورہ دیتے ہیں، انجینئر بننے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ اچھا انسان بننے کی کوشش کرنی. میں نے بہت سارے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے جو دلالی کرتے ہیں، ڈاکٹری کے پیشے پر بھی وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں. علم کا حصول لوٹنے کے لیے نہیں ہے. سبھی ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے، میں ڈاکٹروں کے خلاف نہیں بولتا، لیکن آپ دیکھیں گے اس وقت جب ایک غریب اپنا علاج کرانے جاتا ہے، اپنے بچوں کا علاج کرانے جاتا ہے، ایک 500 روپے فیس بھرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہوتی. اس وقت ڈاکٹر کا علم دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر انسانیت ہے یا نہیں. یہی انجینئر کا حال، یہی باقی شعبہ جات میں آگے بڑھ کر یہ دیکھنا ہے کہ واقعی اس کے اندر انسانیت آتی ہے یا نہیں. ہم جب عالم اسلام کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بظاہر ڈاکٹر تو نہیں تھے، انجینئر تو نہیں تھے، وہ فلاسفر تو نہیں تھے، لیکن پورے عالم میں ان کا نام. آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آپ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے علم و ادب سیکھا اور اس قدر سیکھا کہ پورے عالم میں ان کا نام روشن ہے اور پورے ادب اور احترام سے ان کا نام لیا جاتا ہے. علامہ نے اسی علم کی طرف اپنی گفتگو میں اشارہ فرمایا ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ صرف مسجد کا امام نہیں، یہ دنیا کی باغ ڈور سنبھالنے کی قوت اور طاقت تیرے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ میں پوری دنیا میں کس طرح انقلاب لاؤں، میرے ذریعے سے پوری انسانیت کو کس طرح سے فائدہ پہنچ سکے. حصول علم تو کسی مذہب کے ساتھ خاص نہیں، کوئی بھی مذہب رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک علم کی اہمیت کو جانتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے امیر ہو یا غریب، ہر ایک علم کی اہمیت کو جانتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے کشمیر میں جہاں علم سیلاب کی طرح موجود ہے، جگہ جگہ علم موجود ہے، لیکن آج بھی اس سرزمین پر پچھلے چند سالوں سے دیکھا جاتا ہے جن بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھی، جن بچوں کے ہاتھوں میں قرآن ہونے چاہیے تھے، انہی کو ندی نالیوں میں دیکھا جاتا ہے. وہ چرس اور بانگ کے ان پودوں کو جو ہے مسلتے ہوئے نظر آتے ہیں. لہذا ایسے علم کی ضرورت ہے جہاں یہ ہمیں یاد رہے کہ علم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا ضروری ہے. دیکھیں دنیاوی علوم پر عمل کر کے آدمی سائنٹسٹ بنتا ہے، دنیاوی علوم پر عمل کر کے انسان انجینئر بنتا ہے، دنیاوی علوم پر عمل کر کے ایک انسان کسی بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے. لیکن علوم اسلامیہ پر عمل کر کے ایک انسان کتب بن جاتا ہے، ابدال بن جاتا ہے، بزرگ بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پوری ملت کو پھر فائدہ پہنچتا ہے. آپ دیکھیے حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ کو وہ ہمدان سے تشریف لائے. ہم جیسے بیہودہ لوگوں کو انہوں نے کلمہ اسلام سے آشنا کیا، اور یہ پوری سرزمین کشمیر آج اسلام کے نور سے منور. اب وہ ایک فرد تھا،
لیکن اس ایک فرد نے ایسا کر کے دکھایا کہ رہتی دنیا تک مسلمانان عالم بالخصوص مسلمانان کشمیر کا ہر فرد ان کو یاد کرتا ہے اور کرتا رہے گا. لہذا ضرورت ہے کہ قرآن مقدس نے جو شروع میں سورہ شریفہ ہم کو عنایت فرمائی اس میں یہ سیدھے اور صاف الفاظ میں رب نے فرمایا اے میرے بندو جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس طرح سے مانگنا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرما. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. تو انعام یافتہ افراد کی اتباع اور ان کی فرما برداری کرنا یہ ضروری ہے. یہی وجہ ہے قرآن شریف میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کا راستہ اختیار کر جس نے میری اتباع کی، میری فرما برداری کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اعلیٰ عزت والے تم ہی ہو، صاحب کردار تم ہی ہو، صاحب حکومت تم ہی ہو، صاحب وجاہت تم ہی ہو، ان کنتم مومنین، مگر شرط ہے اگر تم مومن رہو. تو مومن ہر حال میں بلند کردار رہتا ہے. تو اس علم کے گہوارے میں آ کر ہمیں جہاں ڈاکٹر بننے کی بھی کوشش کرنی ہے، انجینئر بننے کی بھی کوشش کرنی ہے، پروفیسر بننے کی بھی کوشش کرنی ہے، بڑے بڑے عہدے پر براجمان ہونے کی بھی کوشش کرنی ہے، ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بننے کی بھی کوشش کرنی ہے. میں انہی چند الفاظ پر جو ہے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. Beloved students, now today in the morning I was hearing ma'am and I was very impressed that they have come, and Wajahat sir especially, warm welcome to you sir. For the first time you are coming here to inspire our children, and really they need it, this inspiration from you. This is a very crucial year for 11th and 12th students. This is just a turning point for them. After 12 they have to choose their career. And because of the financial issues, they lack here. What will the parents do? If they work hard, they study well, and that is not a thing that you only run after marks. When you engrossed in your studies, study well, try to understand it. And your lecturers are there to support you anytime. Because as I said, this is a turning point for you. And everybody wants to become a doctor, an engineer. There are so many professions for you. You can go for it. And what Maulana Sahab said, there are doctors, but what they do, they are after money. First of all, when you go to a doctor, they will charge the fees and they will ask you to do 100 of tests. Do ECG, do blood test, do this test, that test, and my goodness, the person who lacks money, they can't afford to do these things. And they say, let it be, whatever will happen, let's see what will happen. So, if you become a doctor, the character should be there. Inshallah. If you charge anybody, see that the person is poor or rich. Don't see that he can afford to give or he can't afford to give. Believe in charity, humanity. Same way, if you choose any career for yourself, try to be a good human. Try to have good character. Like my daughter, she's doing BA. You see what she said.
My parents, they separated when she was very too young, when she needed the support of her parents. But she didn't have that much money. Her mother, though she is a teacher or professor, I believe, she brought up her to whatever she needed, she gave her. And today, see, she is a writer, she's a poet. Why she chose this profession for herself? Because she had interest in that subject. So I request my girls and my boys here, try to create interest in that particular subject. If you choose the subject, if it is English, physics, chemistry, zoology, mathematics, and try to take benefit from your lecturer. Focus on it. Give time on it. Try to develop that interest in you. If I talk about my daughters, my two daughters, they have studied from this institution. From till 12 they were here. They did not give me trouble. Not at all. I did not have to spend much money on them. Because they knew that my husband is retired. He won't be able to fulfill all the desires. I am just a vice principal, and this time I'm an acting principal. I'm not earning that much that I will be able to give them. If I wanted, I would have sent them to become a doctor to Bangladesh, to different countries. But no, I did not. I said, whatever interest you have got in which subject you want to go for it. And my daughter, she took out seat. I just simply admitted her in Avantipura, ISP. From there, she studied hard. Very often she used to come back home. She used to stay there in Avantipura, in the hostel. She saw hardships there. But still, she never used to tell me. She never used to tell me that I am not feeling good, I've got health issues, I've got this. I said, don't take fast food. Don't use lot of mobiles, which the children are doing nowadays. Only they are after mobiles. Parents, they say don't use mobile, but you don't listen to your parents. Don't use this fast food. That will harm your health. And where health issues are there, you won't be able to take interest in your studies. This is the main factor which now the children are facing. Health issues. Your stomach is aching. You've got headache. You've got migraine. You've got this thing, that thing. Because of fast food. Go for exercises. Physical fitness is must. मेरी 10 मिनट की स्पीच सुनने के बाद मैडम अभी यहाँ स्पीच दे रही है तो एक शायर याद आ गया, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ जरूर रखती है। और मैं एक मुश्किल समझ सकता हूँ इसलिए कितने हमदर्द से आपको ये मैसेज पहुँचाई है कि आपको कितना मार्गदर्शन की जरूरत है। मौर्य साहब ने बताया कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बनने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। वो मैसेज भी आप तक पहुँची है। मैम ने ये भी कहा आपको कि आप मोबाइल से थोड़ा दूर रहें, मोबाइल एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, इससे परहेज़ करें, ये आपकी केयर को तबाह कर सकती है। इसके अलावा मैं और एक बात ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये है कि मेहरबानी करके ड्रग से भी दूर रखिएगा। ड्रग एक ऐसी वबा है जो सिर्फ इंसानों को नहीं पूरे खानदान को तबाह कर देती है। मैं एक मिसाल बताता हूँ आपको, एक इलाका जहाँ से मैं हाल ही में सर्व करके आया हूँ, एक बच्चा है 92.3% 12th में थे, प्रोफेसर, उसके माँ बाप दोनों हैं,
آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ایلیٹ کلاس ہوگا ان کا گھر، جہاں دونوں پیرنٹس پروفیسرز ہوں گے کالج میں. وہ بچہ کتنا لال پیار سے پلا ہوا ہوگا. شوق تھا اس کا انجینئرنگ کرنا، چلا گیا پنجاب. بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں سے اس کو ڈرگس کی عادت لگ گئی ہے. آج اس کی یہ حالت ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کھاتا ہوں، میں کیا پہنتا ہوں، میری کیا حالت ہے. خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کی ایسی حالت ہے. لیکن یہ کبھی مت سوچنا کہ شاید ہمیں نہیں ہوگا. وہ بچے الگ ہوتے ہیں، وہ بچے کمینے ہوتے ہیں. یہ ایسی وبا ہے جو ہر ایک کو لگ سکتی ہے. اگر کسی کو غلط کمپنی ملی تو کھیلتے کھیلتے چلتے چلتے عادت لگ جاتی ہے. تو ہر ٹائم دن میں 1000 بار سوچیے کیا جس کے ساتھ میں چلتا ہوں یہ ٹھیک ہے، یہ میرا جو پیر گروپ ہے کیا ان میں سے کوئی غلط بندہ مت ہے. یہ ایج بھی ایسی ہوتی ہے، شاید دیوانہ پن ہوتا ہے، ایک ایسی امیجنری ورلڈ میں بندہ ہوتا ہے. ایڈولسنس کسی کا نام ہے، اس پہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. بٹ مہربانی کر کے اس ڈرگ سے بہت دور رہیے. یہ صرف آپ کو ہی نہیں، آپ کے پورے گھر کو ختم کر جائے. اب میں اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں. آپ کبھی نہیں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ یہ کام ہم کا بھی ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے، آپ کو پتا ہے کہ جو سوائزڈ ورلڈ ہے وہ کتنے جاگروک ہیں اس معاملے میں. بڑے بڑے لوگ ہی کیوں نہ ہو، آفیسرس کیوں نہ ہو، صفائی خود کرتے ہیں، اپنے کام خود کرتے ہیں. آپ جاپان کی مثال لیجیے. ہم کو انیشیٹو لینا پڑے گا، کوئی دوسری دنیا نہیں آئے گی. آپ ہی لوگ ہیں جو اس سماج کا فیوچر ہے. اگر آپ لوگ ٹھان لیں گے تو ایک نیا سماج نظر آئے گا. آپ میں سے ہی ڈاکٹرز ہوں گے، آپ ہی انجینئرز ہوں گے، آپ ہی ٹیچرز ہوں گے، آپ ہی بزنس مین ہوں گے، آپ ہی باپ ہوں گے، آپ ہی مائیں ہوں گے. یو آر دا فیوچر آف دس سوسائٹی. اگر آپ لوگ چینج ہوں گے تو اوبیسلی سماج چینج ہو جائے گا. سمپل مثال ہے، ہمارے جو سڑکیں ہیں وہ اتنے تنگ بھی نہیں ہے، برف بھی جام ہوتا ہے کیونکہ پاگل پن ہے. جہاں ہم 1 منٹ رک کے گاڑی چلا سکتے تھے، کسی دوسرے کو جانے دیتے کراس کر کے، وہاں یہاں سے بھی گاڑی آتی ہے، یہاں سے بھی گاڑی آتی ہے، چاروں طرف گاڑی آتی ہے، اسٹک ہوتا ہے، 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں 4 گاڑی کو نکالنے کے لیے. We have to change ourselves. There is no other way. کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر بھی نہیں آئے گا جو ہمیں شاید سدھارے گا اگر ہم خود نہ سدھریں گے. اس لیے ہر ایک اپنے اپنی لیول پہ سیلف انٹروسپیکشن کر کے چھوٹے بڑے آج سے شروع کرنا ہے، آج سے انسان بننے کی کوشش کرنا ہے، تبھی چینج سماج نظر آئے گا. اب یہاں پہ بات چلی، جیسے میں نے کہا کہ آپ کا 11th 12th ہے، these are the crucial years. یہاں سے ہی آپ اپنی زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں. آج تک کا بچپنا جو ہے بچپنا نہیں رہ جاتا ہے، ذمہ داری آگے بڑھ جاتی ہے. میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کوئی ضروری نہیں کہ بچہ قابل ہونا چاہیے. بچے کے پرسنٹ 90-100 ہونی چاہیے کسی انسان کو بہتر کرنے کے لیے. نہیں، آپ اگر میگزینس پڑھتے ہوں گے وہاں سکسیس اسٹوریز لکھی ہوتی ہیں ہر میگزین کی 2-4 پیجز پہ. جو 2 بار 4 بار ڈراپ ہوا ہوتا ہے کسی ایگزام میں وہ اگلی بار ٹاپ کرتا ہے. پیشنس، ڈیڈیکیشن میٹر کرتی ہے. اپنی کمزوری کو سمجھو. آپ لوگ ایک ایسے سٹیج پر ہے جہاں سچ میں آپ کا کیریئر بننے والا ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں وہ یہاں ڈٹرمن ہو سکتا ہے. یہ 2 سال محنت کرنی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے، اسکول جاتے ہیں، باقی گھر میں کام ہے، ہر دن 4 گھنٹے 3 گھنٹے بہت زیادہ ہے، اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے.
مگر یہ ہر دن ہونا چاہیے. آپ خود کو سمجھو کہ یہ کون سے 4 گھنٹے ہیں جو میں فکر کر سکتا ہوں. کوئی انسان صبح سویرے اچھے سے پڑھ سکتا ہے, کنسنٹریشن ٹھیک ہوتی ہے اس کی. کوئی صبح نہیں ہوتا ہے, وہ رات کو پڑھ سکتا ہے, کوئی دن کو پڑھ سکتا ہے. خود کو سمجھنا ہے کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے, میں کب اچھے سے کنسنٹریٹ کر پاتا ہوں, وہ آپ تک ہے. ٹائم نکالنا آپ تک ہے, اور اس پہ پھر عمل کرنا وہ بھی آپ تک ہی ہے. 10 گھنٹے 5 گھنٹے زیادہ ہے, ہر دن 3-4 گھنٹے مور دین سفیشینٹ ہے. آپ کسی بھی سکسیس اسٹوری کو پڑھیے, وہاں یہی آپ کو ملے گا کہ میں نے ہر دن 4 گھنٹے پڑھا ہے, مگر میں کنٹینیو 4 مہینے سے پڑھتا تھا, میں 8 مہینے سے پڑھتا تھا, 1 سال سے پڑھتا تھا. اور ہیومن آئی کیو اتنا کم بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کر پاتے ہیں. ہر ایک ذہن چاہے اس کے پرسنٹ کتنے بھی ہیں, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ہمارا 6th فیل ہوتا ہے, 7th فیل ہوتا ہے, وہ پھر پورا قرآن شریف حفظ کر لیتا ہے. کہاں سے آتی ہے اتنی یادداشت, کہاں سے اتنی ہمت آتی ہے؟ اس کا آئی کیو اتنا برابر ہوتا ہے, وہ بھی ایک انسان ہوتا ہے. اور پہلے کیا ہوتا ہے, کنسنٹریشن نہیں ہوتی ہے, وہ اپنا آئی کیو یوٹیلائز نہیں کر سکتا تھا. بٹ آپ پھر اس کے بعد اس کو موقع ملتا ہے, اس کو ایک ایٹماسفیئر ملتا ہے, وہاں وہ ایک اتنی بڑی کتاب یاد کرتا ہے جس کا ہم ایک پیج میں شاید یاد کر پاتے ہیں. وہی آئی کیو آپ میں ہے, ہر ایک میں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ شاید میں کمزور ہوں, مجھے یاد نہیں ہوتا ہے. آپ اس بچے کو یاد کیجیے جو 6000 کلیئر ہو کے پھر اتنا بڑا قرآن شریف یاد کیا ہے, اور وہ بھی پورا زبان. تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ امیجن کر سکتے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے. صرف ٹھان لینی ہے. آپ آج ٹھان لیں گے, آج تک جو بھی کوئی کمزوری نہیں ہوگی وہ سب پاسٹ لگ جائے گا, کوئی نہیں پوچھے گا پاسٹ کو. آپ کے پاس پورا فیوچر پڑا ہے. جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں نے راستے میں 1-2 پوائنٹس دیکھے تھے. 2-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ون از ول پاور. اگر آپ میں ول پاور ہے, آپ کوئی بھی قلعہ پار کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ہینڈیکیپڈ بھی ماؤنٹ ایورسٹ کو پار کر چکے ہیں بیکاز آف دیئر ول پاور. اگر ول پاور نہیں ہے تو آپ دنیا میں کھو جائیں گے, کہیں نظر نہیں آئیں گے. کہ پوائزن پوچھنا آسان, کیلکولیٹ انسان سے قدر آسان, اس سے اٹھنا ہے, اس سے آگے بڑھنا ہے. ایموشنز, ول پاور کو کنٹرول کرنے کے لیے ایموشنل سپورٹ بہت ضروری ہے. اپنے ایموشن کو اتنا اسٹرانگ کرو کہ آپ اس ول پاور کو انرجی دو گے. ریزن, ہوا میں تیر نہیں مارنا ہے. دیر شوڈ بی ریزن ٹو فالو, دیر شوڈ بی گولز. مجھے یہ حاصل کرنا ہے, پھر اپنے ول پاور کو اتنا اسٹرانگ کرنا ہے, اس کو ایموشنل سپورٹ دے کے, تاکہ آپ یہ گول حاصل کر سکیں. امیجنیشن, اس گول کو بڑا کرنا ہے, اس کو چھوٹا نہیں رہنا دینا ہے, اس کو یہ مجھے اس کی پڑھ کے کیا کرنا ہے. اگر یہ میرا ہدف ہے, اگر یہ میرا پوائنٹ ہے, اگر یہ میری ڈیسٹینیشن, اس کے آگے مجھے کیا کرنا ہے. سب کانشیس مائنڈ اور اس کے بعد کانشیس. اور یہ بات ہے کہ جو مولوی صاحب نے کہا ہے کہ اس کے بعد یہ حاصل کر کے, یہ محنت کر کے, یا اس دوران بھی بس اپنے زمین کو بیدار رکھنا ہے, وہ بہت ضروری بات ہے. یہ بات آپ کو شاید عجیب لگتی ہوگی کہ آپ لوگوں نے کوئی 1-2 گھنٹے سے یہاں پہ بیٹھے, ٹائم پاس ہو گیا, کلاسز بھی چھوڑ گئے. مگر آپ کو اس کی وجہ بہت دیر بعد پتہ چلے گی کہ کتنی امپورٹنٹ تھی.
اور کچھ لوگ اگر یہاں سے اپنا ول پاور ڈیولپ کر کے اپنا ایموشنل اسٹرینتھ حاصل کر کے یہاں سے نکلیں گے تو وہ اس پروگرام کی بڑی بات ہے. میں زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں کیونکہ آپ Motivating words. As we are near the end of this remarkable event, it's time for the felicitation ceremony to honor our guests and students. Vote of thanks. Thank you, Comment Nayak. Before vote of thanks, I would like to add some things here. Are you here na? Sabhi sun rahe na? Yes, sir. Sure na? Yes, sir. Okay, great. You know why we are here today? Because 2 मिनट लूँगा आपके पास. So बाकी जितने भी हमारे गेस्ट थे, I hope जितने उन्होंने जो चीज़ें बताई आपको काबिल तारीफ है. But I must say that जब हम यहाँ पे आ रहे थे, जब हमने प्लान किया था बारामूला पब्लिक स्कूल, हमने यहाँ पे आना है. You would not believe जब हम किसी और स्कूल में जाते हैं, मैं मेंशन ही नाम करूँगा, वो यहाँ के स्टूडेंट्स को एज अ रोल मॉडल देखते हैं. And I appreciate you for that. ये जो स्कूल है, ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो ड्रीम करते हैं कि वो यहाँ पे आ जाए. और आज ऑलरेडी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, दैट्स अ बिग थिंग. एंड ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन को, आपके टीचर्स को एंड आपको, ये आप सब के लिए आपकी अप्रिसिएशन है. एंड सेकेंड थिंग इज दैट ये जो हमारे जो इनिशिएटिव चल रहे हैं आज रोशन मुस्तकबिल, व्हाई वी आर हियर इज दैट क्यों हम यहाँ पे हैं, बिकॉज रिसेंटली हमने इवेंट्स बहुत किए, इंटरेक्शंस किए, बट वी रियली वांट टू फाइंड आउट एटलीस्ट यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ दें अपने फील्ड में, चाहे वो साइंटिफिक में, मैथमेटिक्स में या स्पोर्ट्स में कुछ टैलेंट दिखाए, और जिसको देख के हम क्या करें, उसको फॉलो अप करें. एटलीस्ट आप क्रिकेट खेलते हो ना, सभी फुटबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, उसके बाद टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज करते हो, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट. हमारी यही प्रॉब्लम रही है कि दैट आफ्टर दैट फॉलो अप नहीं हो पाता है. आपको पता है कितने टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं पूरे कश्मीर में? आंसर में कितने सारे होते हैं? कितना गवर्नमेंट फंड करती है आपको? हमारे कश्मीर से कितने प्लेयर्स निकले आज तक एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स? फुटबॉलर कितने निकले? नासा में कोई है? अभी नासा छोड़ दो, अभी हमारा इसरो है, चंद्रयान 3 सुना है? Yes, sir. अब ये हमारी अचीवमेंट है. कोई है हमारे में से यहाँ पे? एक एग्जांपल दे रहा हूँ आंसर में. यहाँ पे जो बल्ब है ना, इसकी इनोवेशन किसने की है? ओके, ग्रेट. ये जो फैन वगैरह, इसके बारे में पता है कुछ? माइक, मोबाइल फोन, बाकी चीजें, हम में से किसी ने इनोवेट किया है? ये सब चीजें कंट्रीब्यूट किया है? देयर में भी रीजन. ये हमें रीजन देखना है कि रीजन है क्या. काबिलियत नहीं है हम में, काबिलियत है, बट एक रिसोर्स भी है, बट एक तस्वुर नहीं उस चीज का कि हम ये कर सकते हैं. ये आज हमारा पहला इवेंट था. इट वाज एन इंटरेक्शन इवेंट, बट इट वेंट वेरी गुड. बट नेक्स्ट जब हमारा इवेंट होगा, दैट विल बी दैट जब हम आपसे इंटरेक्शन करेंगे, हमें ना आपसे आइडियाज चाहिए जो हम सबमिट करें, आपसे पेपर्स चाहिए. आपने जो टैलेंट है ना, वो हमें बारामूला से लेके श्रीनगर से लेके दिल्ली जाना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहिए. हम डिफरेंट एक्टिविटीज इंशाल्लाह इन फ्यूचर करेंगे. एंड दैट्स आवर मेन मोटिव. ऐसा नहीं कि आज इवेंट हो गया नेक्स्ट क्या होगा. इट्स नॉट अ फोटोशूट इवेंट नहीं है. एटलीस्ट हमारे युवा के 2 मंथ्स में एक इवेंट करेंगे जहाँ पे एटलीस्ट आपको लगेगा कि इस इवेंट्स की, इस पार्टिसिपेशन की वजह, इंटरेक्शन सेशन, बाकी चीज़ों की वजह से एटलीस्ट हमारा कुछ कंट्रीब्यूट हो रहा है, हमें कुछ फायदा मिल रहा है. और यू नो सबसे अजीम इंसान कौन है? हमने सबने बोला कि डॉक्टर, इंजीनियर, बाकी चीज़ें. फिर मौलवी साहब ने और एक ऐड चीज़ की, और डीएसपी साहब ने, अल्ताफ साहब ने और एक ऐड कर लिया कि दैट एक इंसानियत होनी चाहिए इंसान में. दैट्स गुड. यू नो इंसानियत किसे कहते हैं? बेसिक जो चीज़ है ना, फंडामेंटल जो बेसिक चीज़ है हमारे इस्लाम में भी है. अगर कोई सुसाइड उसको कहा जाता है कि सुसाइड इबादत. अंडरस्टैंड? सबसे जो बड़ी बात है दैट्स कंट्रीब्यूशन. मेरे लिए रोल मॉडल है जिसने बल्ब बनाया पूरी दुनिया के लिए. उसने नहीं देखा कि हिंदू या मुसलमान या सिख है,
पूरी इंसानियत के लिए। मेरे हाथ में मोबाइल फोन है, मेरे हाथ में पेन है, ये कंट्रीब्यूशन है। मैं माइक से बात कर रहा हूँ, ये मस्जिद में भी ये पता नहीं किसने बनाई है। आपको पता है जिस लाउड स्पीकर पे हम बात करें क्रिश्चियन है, तो एक कंट्रीब्यूशन है। तो बी दैट पर्सन कि एटलीस्ट आपकी वजह से आप कंट्रीब्यूट करो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, एंड वो हमने बनना है। एंड इसके अलावा इब्न सीना का नाम सुना होगा, अल-खारिज़ी का नाम सुना होगा, कलाम साहब का नाम सुना होगा। सो आपको पता है नोबेल सबसे अजीम अवार्ड कौन सा दुनिया में? कितना है? कितने आदमियों को मिला आज तक, कितने इंसान को मिला है? अप्रोक्सीमेटली 350 अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा आसपास है। हमें कितना मिला है? इंडिया में से अप्रोक्सीमेटली 7 लोगों को मिला है, 6-7। मैं नोबेल पीस प्राइज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नोबेल प्राइज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे फिजिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, जब आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज की वजह से आपको मिल रहा हो। आपको पता हमारी पॉपुलेशन कितनी है दुनिया में, इंडिया की? अप्रोक्सीमेटली 20% दुनिया की पॉपुलेशन हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मिले हैं कितने हमारे? जस्ट 8। आपको पता है इजराइल सुना है? ब्रेकिंग न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है। उनकी पॉपुलेशन 1.5 मिलियन और हमारी है 1.45 मिलियन। उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 260 नोबेल प्राइज लिए। इट शोज कि वो कहाँ पर हम कहाँ पे। सो मैं आपको डिमोरलाइज नहीं करता हूँ, बट ये कह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी को आप जैसे स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा। वी रियली वांट दैट हम में से, कश्मीर में से, स्कूल में से कोई निकले कि वो भी उसको भी नोबेल प्राइज मिले। बहुत बड़ी बात है, बट मेहनत कर सकते हैं, वी कैन अचीव एनीथिंग। सो ये उस टाइप का इवेंट्स एंड उस टाइप की हमें एक्सपेक्टेशन आपसे है। So thank you so much everyone, and I would like to thank all the guests, हमारे मुफ्ती साहब, तारिक मिसबाही साहब से, DSP हेडक्वार्टर्स अल्ताफ खान साहब, हमारी वुमेन्स विंग है अनीका नज़ीर, सेक्रेटरी मुस्कान नरगिस, सीनियर हमारे ब्लॉक जर्नलिस्ट मंजूर शेरी साहब, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल हमारी मैम, थैंक यू सो मच, एंड जाहिद गनी साहब, एंड हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे, इंचार्ज थे, इब्राहिम साहब, एंड हमारी होस्ट महक एंड अलकम, एंड हमारे जो हाफिज साहब भी थे, आए थे यहाँ पे। आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, एंड आप सभी स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड नेक्स्ट इवेंट हमारा डिफरेंट होगा, जिसमें आपको इन्वॉल्व करेंगे, एंड इंशाल्लाह उन प्रोग्राम्स की वजह से यू विल अचीव समथिंग, एंड आपको फायदा मिल जाएगा, इंक्लूडिंग स्कूल को भी। Now I would like to invite हमारे जो गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट साहब, अल्ताफ साहब को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। अल्ताफ साहब आप प्लीज 2 मिनट स्टेज पे आ जाइए। थैंक यू सो मच। I would like to invite Miss Anika Nazir. DSP हेडक्वार्टर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि तारिक साहब को कनेक्ट करें। तारिक साहब, मुस्कान नरगिस प्लीज। अनीका जी कनेक्ट करेंगे प्लीज आप। वाइस प्रिंसिपल रेहाना मैम,
इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए दो लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एक इब्राहिम सर का और साथ गनी सर का, मैं दोनों का बहुत First, I would like to invite Mohammed Muslim Sofi. Congratulations, Muslim. Saeed Zaid Bukhari. Saeed Zaid Bukhari. Is he here? Saeed Zaid Bukhari. कोई और आ जाएगा. आजा. नेक्स्ट वन इज मोहम्मद हारिस गनाई. इन्होंने रिसेंटली जूनियर लेवल पे इवन नागौर हमारे नागौर से हैं. कांग्रेचुलेशंस हारिस. We would like to call Muskan Lewis, please take care. आप भी आ जाइए. एंड मुस्कान नरगिस की तरफ से हम अपनी इनकी तरफ से गिफ्ट दे रहे हैं अपनी बुक्स स्टूडेंट को. Everyone who contributed to the success of this event. With that, we conclude today's event, Roshan Mustaqbil Ek Behtar Kal Ki Ummeed. May the vision of a brighter tomorrow continue to inspire us all. Thank you. Have a wonderful day. Fi Aman Allah.